हेलो। मैं आपको फेथ इज़ नाउ प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम। मैं बहुत पुरजोश हूँ, एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। ये बात अहमियत नहीं रखती कि आप अफ्रीका या अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ मुझे सुन और देख रहे हैं, या कहीं भी किसी भी जगह या मुल्क से। मैं चाहता हूँ आपको अपना प्यार भेजना, अपनी तरफ से, अपनी बीवी और पूरी फैमिली की तरफ से। और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं दुआ करूँगा कि आप ना बदलने और ना तब्दील होने वाला फ़ैसला करें मसीह में, ताकि आप अपने मुआवज़े और शिफा को हासिल करें। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, खुदा आपको मुहैया करता है। आप जानते हैं, खुदा हमें अपना कलाम देता है कि हम उसे समझ सकें। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरा ईमान है और ये खुदा के कलाम में लिखा है। समझ और फ़हम बहुत ज़रूरी है, और हमारे आज का मौजू है फ़हम ज़रूरी है। बाइबल कहती है, इमसाल की किताब 4 बाब 7 आयत में, हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम तर हासिलात से फ़हम हासिल कर। पहला करंथियों 2 बाब 14 आयत को पढ़ते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं, और ना ही वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। क्या आप समझ रहे हैं? इंसान का फितरी जहन समझ नहीं सकता खुदा की बातों को। आप बहुत कुछ अपने फितरी जहन से करने की कोशिश करते हैं। आप अपने फितरी जहन से कॉलेजिएट और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं और तालीम हासिल करते हैं, हत्ता कि आप बिब्लिकल डिग्री हासिल करते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की बिब्लिकल तालीम में। क्या आप जानते हैं, मैं खुदा को जान और समझ सकता हूँ फितरी जहन के ज़रिया, ईमान के ज़रिया और रूह के वसीला से। दरअसल ईमान जज्बात की ज़मीन पर काम नहीं करता। बहुत से लोग खुदा के सामने जज्बाती हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें खुदा के सामने पूरे एतमाद के साथ आना चाहिए, ये जानते हुए कि उसने हमें पाक और माफ़ किया है। बहुत से लोग अब्दी ज़िंदगी को हासिल नहीं करते मसीह में, जो कि मुफ्त इनाम है। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं आपके लिए दुआ करूँगा, और आप हासिल करेंगे अब्दी ज़िंदगी और आसमान की बादशाहत के मुफ्त तोहफ़े को। और ये सब काम यीशु मसीह के नाम से होते हैं। लेकिन अगर फ़हम ना हो, मैंने बहुत सी वजूहात लोगों में देखी हैं जो वो देते हैं, और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर ब्रायन, मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ पर समझ नहीं पाता। और वो ना समझने वाली हालत में रहते हैं, और वो फिर पास्टर से पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों को मैनेज करें जहाँ फ़हम नहीं है। मैं आपके साथ उस तमसील को बयान करता हूँ। मत्ती 13 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जब आप फ़हम नहीं रखते, तो इब्लीस आपको बहकाता है। वो आपके दिल और दिमाग में वसवसे डाल देता है। दरअसल वो सरगोशी करता है। मैं लोगों को तालीम देता हूँ रूहानी तौर से, उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ और रूहानी सोचों और ख़यालात के बारे में बताता हूँ। बाज़ दफ़ा बहुत से लोग दुआ और रुल कुदस और गैर ज़ुबानों पर यकीन नहीं रखते, मौज़ात और शफ़ाओं पर। वो इसलिए आया कि जो कोई उस पर ईमान और भरोसा रखता है, वो उसे चुन लेता है। चाहे कोई लीडर हो, पास्टर हो, मिनिस्टर हो, या जो कोई भी हो, वो उसे अपने जलाल और काम के लिए इस्तेमाल करता है। मैं लोगों को तालीम देने की कोशिश करता हूँ कि कलाम के मुआफिक दुआ करें खुदा से, और कहें, मुझे सिखा और अपने भेद को अपने रूह कुदस के ज़रिए से आश्कार कर। बाइबल बयान करती है कि वो अपना रूह हर बशर पर उंडेलेगा और वो नबूवत करेंगे। आप और मैं उसके गवाह होंगे दस्तावेजी तौर पर कि यीशु मसीह कौन है और यीशु ने क्या कहा। ज़ाहिरी शबी पर होते हुए ना नज़र आने वाले खुदा के बारे में यीशु मसीह ने कहा, तुम उसे देख नहीं सकते, बाप मुझ में है और मैं बाप में।
जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बहुत से लोग समझ नहीं पाते इस बात को। बाप एक है और उसका एक ही बेटा है, यीशु मसीह। वो बहुत से बेटे चाहता है और वो समझ और फहम देता है कायनात की, जो कुछ उसने तख्लीक किया, और बीज बोने के वक्त कोऑपरेट करता है, जो कि बहुत से उस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि वो फैमिली चाहता था, उसने बेटे को बोया गुनाह की मजदूरी और कीमत अदा करने के लिए, ताकि बर्रा दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाए। वो हमारे लिए मुआ और उसने हमारे तमाम गुनाहों को अपने बदन पर ले लिया, और हमने उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से शिफा पाई और गुनाहों से रहाई पाई। ऐ मेरे खुदा, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है। वो जानता था, सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत अदा की और मसलूब हुआ। गुनाह की जड़ बीमारियों और कमज़ोरियों की सूरत में जड़ पकड़ चुकी थी। उसने गुनाहों का जुर्माना अदा किया, कीमत चुकाई और गुनाहों का खात्मा किया। उसने कमज़ोरियों और बीमारियों का भी जुर्माना अदा किया और उसकी क़ुव्वत को ख़त्म किया, और ये सिर्फ़ उसके नाम और उसमें ईमान रखने से हो सकता है। क्या आप जानते हैं, मैंने एक किताब लिखी है माफ़ी की क़ुव्वत के नाम से। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मुसन्निफ़ होने के नाते मैंने ये किताब फ़हम से लिखी है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उसे बयान करता रहूं, लोगों को इसके बारे में बताऊं। बेशक रूहुल कुद्दुस बेहतरीन उस्ताद और रहनुमा है, जिसने मेरी मदद की और मुझे ये किताब लिखने के लिए इस्तेमाल किया। मैं आज आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। आप बाइबल को पढ़ें। आप उसे एक मजहबी किताब या एक तारीख़ी किताब की तरह ना लें, बल्कि आप उसे एक खुदा के कलाम के तौर पर लें। जब आप उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें जो कुछ लिखा है वो आपको तब्दील करता है, आपकी ज़िंदगी में असर करता है। रूह से कहें और मदद मांगें कि मुझे समझ और फ़हम दे, ताकि मैं उस इलाही किताब को समझ सकूं। बहुत से लोग बाइबल के मुख्तलिफ़ तर्जुमों को पढ़ते हैं समझने के लिए। ये बहुत आसान है। जैसा कि मैंने पहले हवाले में बयान किया, पहला करंथियों में, इंसान का फितरी जहन खुदा की बादशाहत की फ़हम को समझ नहीं सकता, क्योंकि दरअसल मसीहत कोई मज़हब नहीं है, बल्कि मसीहत एक मुकाशफा है, और रूहुल कुद्दुस का मुकाशफात को ज़ाहिर करने वाला है। और एक बार जब वो कलाम के भेद और मुकाशफात को खोलता है, तो फिर आप खुदा की मोहब्बत हासिल करते हैं। यूहन्ना 14 बाब 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और दूसरा हुक्म, जैसा कि आप जानते हैं, मरकज़ 12 बाब 30 आयत में लिखा है, और तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। मरकज़ 12 बाब 31 आयत को पढ़ते हैं। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इनसे बड़ा हुक्म और कोई नहीं। यसु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि यह आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इसलिए कलाम कहता है, खुदा से सब कुछ मुमकिन है। जब आप कामिल प्यार और कामिल मोहब्बत के बीज को हासिल कर लेते हैं, तो फिर इख्तियार, क़ुव्वत और मसा को हासिल करते हैं खुदा की रूह के वसीला से। अगर आप प्यार करने के काबिल हैं, तो फिर आप दूसरों से मोहब्बत रखेंगे और दूसरों को माफ़ करेंगे। क्या आप अपने आप को माफ़ करते हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप खुदा की माफ़ूकुल फ़ितरत प्यार का तजर्बा हासिल करते हैं। बाइबल बयान करती है, गलतियों 5 बाब 6 आयत में लिखा है, और मसीह यसू में ना तो ख़तरा कुछ काम है, ना मख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। खुदा का प्यार आपस में सरायत करता है, और ये ईमान की तरफ दौड़ लगाता है। ईमान प्यार के ज़रिए आप में मुतहरिक होता है। जब यसू ने खुदा की रूह को पाया, जब उसने अपने कज़न यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा लिया, मरकज़ 1 बाब 12 आयत में लिखा है, और फ्यूल 4 रूल ने उसे बियाबान में भेज दिया। उसका जिस्म गुनाह से पाक था। उसने हर आजमाइश को बर्दाश्त किया, मगर उसमें गुनाह ना था। उसने गुनाह की हालत में जन्म नहीं लिया था। और याद रखें, उसका ज़मीनी बाप ना था। वो कंवारी से पैदा हुआ, और वहाँ यूसुफ भी मौजूद था, लेकिन उसका बाप ना था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज आपको खुदा के कलाम को समझने की ज़रूरत है। आपको उसके गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है खुदा के आगे, ताकि उसका रूहुल कुद्दुस आपको फ़हम और समझ अता करे। मैं लोगों को तालीम देता हूँ, तो मैं रूहुल कुद्दुस से मदद मांगता हूँ, और उससे ये कहता हूँ कि मेरे साथ हो और मेरी समझ को खोल और फ़हम दे, ताकि मैं
مکاشفات کو ظاہر کر سکوں اور کھول سکوں خدا کے کلام کو۔ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی ہوگا، اسے سننے کے بعد وہ اس کا لکھنے والا مصنف ہے، وہ آپ کو سکھاتا اور تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہودی لوگوں کی سمجھ کو کھولا۔ آپ اور میں جانتے ہیں یہودی لوگوں کو یسوع مسیح نے ان کے سامنے 13 سال کی عمر میں خدا کے کلام سے ان کے ذہن کو کھولا، اور وہاں بہت ربی، عالم اور استاد موجود تھے، اور بہت سے لوگ بھی موجود تھے، اور وہ سب ڈگری یافتہ تھے، خدا کے کلام کو جانتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنا آپ ہمارے لیے صلیب پر قربان کر دیا، ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ یہودی لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ سیاسی مسیحا چاہتے تھے، نہ کہ روحانی مسیحا۔ وہ ایسا مسیحا چاہتے تھے جو انہیں اختیار دے، کیونکہ رومی اور سیاسی جماعتیں موجود تھیں اور ان کی زندگیاں بیرونی چیزیں اور کام تھے، اور یہ ان کے لیے مسئلہ تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کوئی سیاسی مسیحا نہیں ہوں، میں روحانی مسیحا ہوں، اور مسئلہ یہاں حکومت یا اقتدار کا نہیں، بلکہ مسئلہ آپ کے اندر ہے، کیونکہ آپ گناہ میں پیدا ہوئے اور گنہگار ہیں۔ آپ خدا کے جلال کی محرومی میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ راست باز نہیں ہیں، اور اس لیے ہم سب کو نئے سرے سے پیدا ہونا اور راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ مگر وہ ان سب باتوں کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسیحا جس کی انہیں تلاش ہے وہ مرا ہوا ہے۔ اے میرے خدا، یہ ان کی ناکامی تھی، اور وہ بہت افسردہ تھے۔ لوکا 24 باب 45 آیت کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ وہ سوچتے تھے مسیح کا مرنا ناکامی ہے، لیکن میرے عزیزو، اس حوالہ میں یسوع مسیح ان کو سمجھ کو کھولا۔ خدا کے کلام کے مکاشفہ کو اس کا مرنا ناکامی نہ تھا، ایسا نہیں، جبکہ یہ اس کا وعدہ تھا جو نبیوں کی معرفت پیشن گوئیوں میں کیا گیا تھا۔ ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں، بائبل میں 2500 سے زائد نبوتیں اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور وہ 2500 سے زائد نبوتیں پوری ہوئی۔ ایسا کوئی انسان اور نبی یا پیغمبر نہیں کر سکتا، اور یہ بالکل اٹل حقیقت ہے۔ یوحنا 14 باب 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب ہم دوبارہ لوکا 24 باب 45 آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہ بہت مایوس اور پریشان تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں مسیحا کی جو قربان ہوا۔ شریعت، نبیوں کی معرفت، اس کی موت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بالکل کامل طور سے مسونک حوالوں میں درج ہے، تاکہ وہ سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ شریعت میں نبیوں کی معرفت بتایا گیا کہ مسیحا کو یاد رکھے۔ یہ یسوع کا آخری نام نہیں ہے، کیونکہ وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ مسیحا گناہوں سے معاف کرنے والا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے مسیح آزمائش میں پڑا، دکھ اٹھایا، صلیب پر مرا اور جی اٹھا، اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ مارا جائے گا، اس کے بدن کو چھیدا جائے گا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور اسے اوپر سے کوٹا جائے گا، اور اس پر لعن طعن کیا جائے گا، اور اسے بہت بے عزت کیا گیا ہے۔ یہ بہت ناقابل احترام بات ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ مسیحا آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور وہ صلیب پر موئے گا، اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اس وجہ سے مسیحیت ایک ایسی تنظیم ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ ہمارا مسیح مر گیا اور پھر سے جی اٹھا، اور ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ نمبر 1، ضرور ہے کہ مسیحا دکھ اٹھائے اور مارا جائے اور جی اٹھے۔ نمبر 2، اس کے بعد اس نے قہر اور موت پر فتح پائی، اور وہ عالم ارواح میں گیا، وہاں سے اس نے کنجیاں حاصل کی، اس نے ان سب پر اختیار اور غلبہ پایا، اس نے ان سب کو شکست دی۔ نمبر 3، اب توبہ اور معافی کی تعلیم ضروری ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں سے معافی کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو، لیکن صرف یہی نہیں، اس نے کہا توبہ اور گناہوں کی معافی کی تعلیم دی جائے۔ میں آپ کو سمجھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی بھی قسم کی سمجھ چاہتے ہیں، مسیح کا مرنا ناکامی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شریعت اور نبیوں کی پیشن گوئیاں ہمیں مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ اور معافی کی تعلیم ضرور دی جائے۔ اب ضرور ہے کہ آپ اپنی راہوں سے مڑیں اور ترک کر دیں اپنی گناہ آلودہ زندگی کو، اور توبہ کریں مردہ کاموں سے، اور کوشش کریں کہ خدا کی قبولیت کو حاصل کریں اپنے کاموں کے ذریعہ سے، اور یہ مفت انعام ہے جو ہمیں مسیح کے ذریعہ سے ملا ہے۔
اس کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے، اور وہ آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ نمبر 1، مسیح ضرور ہے کہ دکھ اٹھائے اور موئے اور پھر سے جی اٹھے۔ نمبر 2، توبہ اور معافی کی تعلیم دی جائے۔ دراصل توبہ ایک ایسا عمل ہے، جب آپ اس میں حصہ لیتے ہیں تو فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ایسا میرا ایمان ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہت کے فوائد کو حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، روح القدس کی قوت اور مسا۔ اس نے بتایا کہ توبہ اور معافی کی تعلیم دی جائے اور یروشلم میں جا کر انہیں روح القدس کی مسا کے بارے میں تعلیم دوں۔ جب ہم روح القدس حاصل کرتے ہیں تو ہم قوت حاصل کرتے ہیں اس کے گواہ بننے کے لیے، نہ صرف اس میں زندہ رہنے کے لیے بلکہ مرنے کے لیے بھی۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب یسوع مسیح پکڑوایا گیا، پطرس وہاں موجود تھا اور وہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا، اور اس قیدی کے پاس جس کا کوئی جرم نہ تھا، اس کے پاس کوئی اختیار اور قوت نہ تھی۔ پکڑنے والوں نے پطرس سے کہا، تو بھی اس کے ساتھ تھا؟ اس نے کہا نہیں، اور اس نے انکار کیا۔ ایک اور نے اس سے کہا، تو بھی اس کے ساتھ تھا؟ پھر تیسری دفعہ ایک اور نے کہا، تو بھی اس کے ساتھ تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم گلیلی ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا، میں اسے نہیں جانتا۔ اس طرح اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ اگر آپ مرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس نے اس کا انکار کیا 3 بار، حوالہ بیان کرتا ہے کہ وہ یسوع کو وہاں سے لے گئے تاکہ عدالت کا فیصلہ کیا جائے، سزا دینے کے لیے۔ تو یسوع نے پطرس کی طرف دیکھا اور وہ رونے لگا، اور وہ شدید رونے لگا اور کہنے لگا، یہ میں نے کیا کیا؟ متی 16 باب 13 آیت کو پڑھتے ہیں۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ 15 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ 16 آیت کو پڑھتے ہیں۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ 17 آیت کو پڑھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ دراصل پطرس نے اس بات کی سمجھ کو حاصل کیا جسے دوسروں نے نہیں۔ میرے عزیزو، اس حوالہ میں ہم نے کیا سیکھا اور آسمانی مکاشفہ کو جو اس پر ظاہر ہوا؟ نمبر 3، روح القدس اور قوت کی تعلیم ضرور دی جائے۔ ایک بار جب پطرس نے قوت کو حاصل کر لیا تو پھر اس نے اختیار کو حاصل کیا۔ پھر اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، نہ ہی رومی سپاہیوں کی اور نہ حکومت کی۔ دراصل اس نے اس الٹی صلیبی موت کو اپنے لیے قبول کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں اور نہ ہی مسیح کی مانند، اس لیے اس نے الٹی صلیبی موت کو جس کا رخ نیچے کی جانب تھا قبول کیا۔ اس نے شرم نہ کی مسیح کو قبول کرنے اور انجیل کی منادی اور خوشخبری کو پھیلانے میں۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم روح القدس سے معمور ہوں اور قوت اور اختیار کو حاصل کریں۔ ہم اس وقت تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے جب تک روح القدس حاصل نہیں کرتے، اور ہاں، جب تک وہ ہمارے اندر قیام نہ کرے اور وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے تو پھر ہم نئی زندگی اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس کا مسا ہمارے اوپر ہوتا ہے اور وہ ہمیں اندر سے بھر دیتا ہے۔ جس طرح انجیل میں بیان ہے، وہ ہمیں خدا کی بادشاہت کے کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، اور ضرور ہے کہ آپ روح القدس سے بھر جائیں، اور یہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے اور اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بائبل کے ریکارڈ میں موجود ہے، بہت سے لوگ نئے سرے سے پیدا ہونے کی ایمان رکھا اور وہ روح القدس سے بھر گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے پانی کے بپتسمہ کو حاصل کیا۔ دونوں صورتوں میں ایسا ممکن ہے۔ ضرور ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، ضرور ہے کہ آپ پانی کا بپتسمہ حاصل کریں، ضرور ہے کہ آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جو خدا نے بتایا ہے، نہ کہ کسی بھی ڈینومینیشن نے۔ یہی مسیح کا نظریہ تعلیم ہے میرے دوستو۔ وہ لوگ چاہتے تھے، انہیں ایک ایسے مسیحا کی ضرورت تھی جو ان کی سمجھ اور فہم کو کھولے۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے؟ امثال کی کتاب 13 باب 12 آیت کو پڑھیں۔ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ جب ہم سمجھ اور فہم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ریجیکٹ کی گئی ہے۔ دراصل یہ ڈیکورنس ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مستقبل میں کوئی حصہ نہیں اور الگ ہیں۔ حالیہ دنوں میں ابراہم کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور میں شروعاتی عمل کا جائزہ لیا۔ خدا کی بادشاہت کی قدرت اور قوت لوگوں کی طرز زندگی کے بارے میں خدا نے ابراہم سے کہا کہ اپنے خاندان سے الگ ہو جا اور اس سرزمین پر جا۔ علیحدگی کا عمل ضروری ہے، اپنے دوستوں، خاندان، رشتے، ناطے داروں سے
آپ کو شروع کرنا چاہیے خدا کے ساتھ چلنا، کیونکہ کوئی بھی آپ کو شناخت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی آپ کو مسیح کی طرح بنا سکتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ تو ایک کارپینٹر تھا۔ آپ دیکھیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بہت سے مذاہب یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں، پر وہ صرف یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک نبی، پیغمبر، اچھا آدمی، اچھا استاد تھا۔ ان سب باتوں پر ایمان رکھنے سے آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ ضرور ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یاد رہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ لوگ بہت پریشان، دکھی تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے جسے ہم فالو کر رہے تھے وہ مر چکا ہے۔ امثال 13 باب 12 آیت کو پڑھتے ہیں۔ امید کے برانے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ 13 آیت کو پڑھتے ہیں۔ جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، جو فرمان سے ڈرتا ہے اجر پائے گا۔ 14 آیت کو پڑھتے ہیں۔ دانش مند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے، چھٹکارے کا باعث ہو۔ 15 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے، لیکن دغا بازوں کی راہ کٹھن ہے۔ میں ایک اچھی سمجھ اور فہم پہ یقین رکھتا ہوں جو کہ خدا کی طرف سے ہے۔ جب خدا سمجھ اور فہم دیتا ہے کہ اس کا کلام کا کیا مطلب ہے، روح القدس مکاشفات اور بید کھولنے والا روح ہے اور شفا دینے والا روح ہے اور وہ زندگی دینے والا روح ہے۔ کیا آپ ابدی زندگی کو پانا چاہتے ہیں جو خدا کا مفت انعام اور تحفہ ہے؟ کیا آپ ایسے بننا چاہتے ہیں جو چرچ میں تو بڑھتے ہیں مگر مسیح میں نہیں؟ آپ اور آپ کی فیملی چرچ کا حصہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی چرچ میں تیسری یا چوتھی نسل ہو، لیکن جب تک آپ مسیح میں نہیں بڑھتے، آپ نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کر سکتے جب تک روح القدس آپ کو بیان نہ کرے۔ متی 13 باب 11 آیت کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ حوالے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ متی 13 باب 11 آیت کو پڑھیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ شاگرد ہوتے ہوئے میرے عزیزو، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف لکھا ہوا ہے۔ شاگرد ہوتے ہوئے میرے عزیزو، خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے بھیدوں کو جان سکیں۔ نجات دہندہ نے شاگردوں سے کہا اور اس وقت ہو گیا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ صرف کلام میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، آپ درخواست کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے اور شروعات کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ حاصل نہیں کرتے، آپ یقین نہیں کرتے، آپ سوچتے ہیں یہ صرف لکھا ہے۔ اب جب آپ حاصل کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی طرف سے، جب خدا اپنے روح القدس سے ظاہر کرتا ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے، اس سے مشورہ نہیں کرتے آسمان کی بادشاہی سے متعلق، یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے حاصل کریں یا کھو دیں میرے عزیزو۔ جب ہم بات چیت شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، تو ہم دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کی بات چیت اور آپ کی دعائیہ زندگی ہو سکتا ہے صرف اسی پر منحصر ہو کہ خدا مجھے دے مجھے کھانے پینے کی اشیاء کی فہرست اس کے سامنے رکھتے ہوئے جو آپ چاہتے ہیں اس سے کہیں کہ اے خدا اپنے کلام سے مجھے بیان کر کے کس طرح میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کروں۔ افسیو 4 باب 8 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ 9 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے، سو اس لیے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا۔ 10 آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ اترنے والا وہی ہے جو اب سب آسمانوں پر بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ 11 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ 12 آیت کو پڑھتے ہیں۔ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ 13 آیت کو پڑھتے ہیں۔ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ 14 آیت کو پڑھتے ہیں۔
تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ 15 آیت کو پڑھتے ہیں۔ بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ یہ 4 تحفے جو انعام میں ہمیں ملے ہیں جائیں اور یہ الاؤ کریں اور مکاشفات کی شروعات ہو تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ یاد رکھیں جس طرح مثال 4 باب 7 آیت میں لکھا ہے، میں حالیہ دنوں میں مغربی افریقہ میں تھا اور میں لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ شفائیہ دعا کرنے سے پہلے آپ کو شفا قبول کرنا ضرور ہے کہ آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہو۔ اگر آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کیا اور آپ اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ میں دعا کروں گا کہ نجات آپ کی شفا کے لیے خدا کی شفائیہ قوت کو آپ پر مانگوں گا۔ آئے میرے ساتھ یہ دعا کریں، ایمان رکھیں اور میرے ساتھ یہ دعا کریں تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی غلط اور بری عادتوں اور باتوں کو آپ سے دور کرے۔ اے آسمانی باپ، میرے پیچھے یہ کہیں، میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں جس نے مجھے دکھ تکلیف دی ہے، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں، اپنے ماضی کو ترک کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی سے جاتا رہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے موا اور میرا ایمان ہے کہ وہ موت سے جی اٹھا۔ جس طرح آج کے موضوع میں ہم نے اس کے موت اور جی اٹھنے کے تعلق سے سیکھا، اے خدا میرا خدا اور نجات دہندہ بن جا اور مجھے میرے تمام گناہوں سے معاف فرما، اور اے میرے خدا میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں، نہ صرف اپنے گناہوں کے لیے بلکہ ہماری شفا اور بیماریوں کمزوریوں سے رہائی کے لیے بھی موا۔ ٹی وی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکے ہیں، ای میل نمبر بھی موجود ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کام اور معجزہ کیا ہے آپ ہمیں واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ میں ہر دن آپ کے لیے نئے معجزات اور گواہیوں کے لیے پر امید رہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔